मोहम्मद जुबैर साहब बज़ाहिर तो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन इनकी वीडियो वायरल होने के बाद अब उन पे वीलॉग्स बनना शुरू हो गए। एक बंदे की इज्जत को उछाला जाए, तो इस तरह से लोग दूसरे की टो में पड़े रहते हैं। वतीन ने ये शेवा बना ली है कि ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ इंटरेक्ट होके उन्हें ब्लैकमेल करें बाद में और फिर एक्सपोज करें। आला ओहदेदारान बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो खवातीन वहां पर जाकर बैठ जाती जिनका ये ब्लैकमेलिंग का धंधा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेरी न्यूज़ी के प्रोग्राम दी हैपनिंग के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज मैं जिस हैपनिंग का जिक्र आपसे करने जा रहा हूं वो हैपनिंग हर हफ्ते, हर कुछ दिन के बाद या हर महीने हमारे सामने किसी ना किसी स्कैंडल की सूरत में आती है। ये स्कैंडल्स किसी पब्लिक फिगर के भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज के भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस के भी हो सकते हैं, इवन किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के भी हो सकते हैं। इन स्कैंडल से हमारी सोसाइटी पे असर क्या पड़ता है? यानी ये वीडियोस जो लीक हो जाती हैं, ये प्राइवेट वीडियोस, सम टाइम ये न्यूड वीडियोस होती हैं जिसमें इंसान बरहना भी होता है, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब, और फिर बाद में जिस तरीके से वीलॉगर्स उस पर बकायदा वीलॉग्स बनाते हैं और जो उसकी कमेंट्री की जाती है, क्योंकि रिसेंटली गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक वीडियो वायरल हुई और लीक की गई ये वीडियो, और बताया जाता है कि ये शख्स जिसकी वीडियो वायरल हुई वो सिंध के साबिक गवर्नर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है और वो स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिशियल। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद जुबैर साहब की। मोहम्मद जुबैर साहब बज़ाहिर तो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन इनकी वीडियो वायरल होने के बाद अब उन पे वीलॉग्स बनना शुरू हो गए। वीडियो में जो कुछ मनाजिर हैं, जो कुछ हो रहा है, वीलॉगर्स उस पे नमक मसाला छिड़क कर चटखारेदार उस वीडियो को बना के अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए उसे प्रेजेंट तो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन चीजों से सोसाइटी को क्या हासिल हो रहा है? क्या ये बहुत बड़ी कोई आगाही है? क्या इस किस्म की लीक्ड वीडियोस पे कमेंट्री करके प्रेजेंट उसको करना और उसे शेयर करना, वायरल करना, क्या ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियरी है या सोसाइटी को इससे कोई फायदा है भी कि नहीं? और अगर इससे फायदा नहीं है तो इसके इंपैक्ट्स यकीनी तौर पे नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो हमारी यूथ पे, सोशल मीडिया यूजर के जहन पे क्या असरात डाल रहे हैं, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो पर्सनैलिटी गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, यूं तो आपका ताल्लुक बहैसियत एनालिस्ट सोशल सर्किल में अपनी एक आप नुमाया शख्सियत रखते हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बहैसियत तज्जियाकार जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उसमें अपनी गहरी निगाह रखते हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद आसिम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब वेरी न्यूज़ी को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे इस मामले पर कि हमने तो एक मामूल ही बना लिया है कि किसी की भी कोई प्राइवेट चीज, कोई वीडियो, कोई लीक्ड वीडियो हाथ लग जाए तो सोशल मीडिया पे तूफान खड़ा हो जाता है और खूब उससे कैश किया जाता है, व्यूअर्स बढ़ाए जाते हैं, लाइक्स बढ़ाए जाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाए जाते हैं। ये क्या ट्रेंड सेट हो गया हमारी सोसाइटी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, इसमें अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो ये सारे की सारी नाआक़िबत अंदेशी है कि हम दूसरे किसी का, चाहे वो गुनाह है या गुनाह से हटकर उसकी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तशहीर करने में हमारे लोग कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, हकीकतन ये अपनी आखिरत को बर्बाद करने वाला मामला है। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसका गुनाह पोशीदा था, वो जाने, अल्लाह जाने, लेकिन लोग उसके गुनाह में शराकत दारी करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, नेकी का काम है, इसमें आप शरीक हो जाइए, तो मुख्तलिफ लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नेकी का एक काम हो जाता है। तो ये जो काम है कि किसी की वीडियो को वायरल करना, ये मामला ऐसा है कि ये शराकत गुनाह के अंदर है। लोग, एक शख्स ने गुनाह किया, उसकी, उसने नाजेबा वीडियो है उसकी, अब लोग उसकी तशहीर करते हैं, तो ये उस गुनाह के अंदर तशहीर करके खुद भी गुनाहगार हो रहे हैं और अपनी आखिरत को तबाह करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, उनका मकाम, कि जो शख्स किसी मुसलमान की सितर पोशी करेगा, ऐब पोशी करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। आज जो लाइक्स के लिए या व्यूवर्स बढ़ाने के लिए कितने व्यूज़ मिल जाएंगे, कितने लाइक्स मिल जाएंगे, कितने सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे और उसके इवज़ में कितने पैसे मिल जाएंगे, जो मिलेंगे वो भी हराम ही होंगे।
کیونکہ حرام کی تشہیر کے وقت جو بھی اس کو لائک کرے، جو بھی پیسہ ملے گا، وہ سارے کا سارا یقیناً حرام ہے۔ تو لیکن جو قیامت کے دن کی ستر پوشی کا معاملہ ہے وہ اس سے ہٹ جائے گا، کیونکہ اس نے کسی کی ستر پوشی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی بھی ستر پوشی نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ قیامت میں اچھا جس مفتی کے صاحب، عیب چھپ گئے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، اور یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس میں مذہبی ہمارا پہلو ہے، اس میں تو کوئی شکوک و شبہات ہے ہی نہیں۔ لیکن جی جی میرا سوال ان لوگوں کی جانب سے ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم ایکسپوز نہیں کریں گے ایسے لوگوں کو سوسائٹی میں تو یہ لوگ نشانہ بناتے رہیں گے اور مزید لوگ وکٹمائز ہوتے رہیں گے، وہ اس دلیل کی بنیاد پہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس پہ بتائیں کہ ہم یہ دلیل جو ہے صحیح ہے، غلط ہے ان کی، یا یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اگر ہے تو اس میں کس حد تک وہ اس قابل ہیں کہ وہ ایکسپوز کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ ویری کرے گا ہر کیس کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کوئی عدالت نہیں ہے، یہ کوئی جوڈیشری کا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس پر آپ ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ پیش کر دیا تو اس پر جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ تو صرف اور صرف دوسرے کی تذلیل کرنے کا ایک پلیٹ فارم بنا لیا گیا ہے کہ جس میں لوگ کسی کا کوئی عیب دیکھتے ہیں اور اس کو پھر سوشل میڈیا پر ڈال کر خوب اچھالتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ والا معاملہ ہے کہ یہ اگر ہم یہاں نہیں ڈالیں گے تو یہ شخص ایسا ہی کرتا رہے گا۔ تو جناب قانونی اعتبار سے اگر کسی کا کوئی جرم ہے تو اس کے لیے قانون وضع کر دیا گیا ہے، ہم کو اس قانون کے تحت چلنا ہے۔ اب اگر ہم یہی کرنے لگ جائیں گے تو پھر بہت سے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سول سوسائٹی بہت سے معاملات میں شور مچاتی ہے کہ فلاں نے قانون میں ہاتھ لے لیا، قانون کو ہاتھ میں لے لیا، فلاں نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ تو اب وہ جو ایکسٹریم لیول پہ قانون کو ہاتھ لیتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی قانون شکن ہے۔ تو جو شخص ایک جو پلیٹ فارم قانون نے متعین کیا ہے اس کو چھوڑ کر سارا فیصلہ اس کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سارے کی ساری ٹرائل کورٹ وہ اسی سوشل میڈیا پر ہی سجانا چاہتا ہے، تو ایسا شخص قانون سے کھلواڑ کرتا ہے۔ جس کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، جس کو بھی کسی کے خلاف کسی ثبوت کو سامنے لے کر آنا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ محکمے بنے ہوئے ہیں۔ جو اتنا کر رہا ہے وہ مزید تھوڑی سی ہمت کر لے، ان قانون کے دروازوں کو جا کر کھٹکھٹائے اور اس کو وہاں پر ایکسپوز کرے کہ جو اس کے جرم کے ایکسپوز کرنے کی جگہ ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے یہ کسی جرم کو ایکسپوز کرنے کی بجائے یہ اس کے گناہوں کی تشہیر ہے، اس کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرے کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے، اور اس پر یہ عذر بنا لیا جاتا ہے کہ اگر ہم یہاں نہیں کریں گے تو پھر کہیں بھی نہیں کریں گے۔ تو جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس وقت کیا کوئی ایکسپوز نہیں ہوتا تھا؟ کیا کوئی مجرم اخلاقی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، کسی طرح سے بھی ہو، کیا اس وقت کوئی مجرم پکڑا ہی نہیں جاتا تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا؟ اس وقت بھی ایسے معاملات ہوتے تھے اور لوگ اپنے کیے کی سزا بھگتتے تھے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے جو یہ والا عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں ایکسپوز نہیں کریں تو کہاں پر ایکسپوز کریں، اس کا قانونی اعتبار سے اس بندے کا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق بنتا بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ کسی کی آگ اچھا جل رہے تو ہر ایسا کوئی اپنی ایسا اپنی بھی روٹی معلوم سیکنے ہوتا کے ہے، لیے پہنچ جاتا ہے۔ صحیح مفتی صاحب، ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب سوشل میڈیا اور یہ موبائل فون بلیک میلنگ کے ٹولز بن چکے ہیں۔ یعنی اب جتنی بھی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یا اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں اس میں اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ پلانٹڈ تھی چیزیں، یعنی وہ جو ہیپننگ ادھر ہو رہی تھی ادھر کسی نے موبائل لگایا ہوا تھا، کوئی اسپائی کیم لگا ہوا تھا،
اس میں وہ ریکارڈ ہو رہی تھی چیزیں. اور یہ بات میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسی واقعے سے اسی واقعے کے حوالے سے نہیں کہہ یہ رہا. تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی ہے. چیئرمین نیب پلاننگ کی کر ایک کے ویڈیو لوگ آئی دوسروں کو گزشتہ بلیک سال. میل کرتے ہیں. بالکل چیئرمین نیب کی بھی گزشتہ سال ایک ویڈیو آئی تو وہ خاتون جی نے جی جی موبائل ادھر آن کیا ہوا تھا. اس ویڈیو میں بھی بالکل. تقریباً یہی سینیریو ہے. اور کچھ چیزیں اس طریقے کی ہیں جس طرح مفتی کبھی والا ایک معاملہ تھا تو اس میں وہ تو خیر ویڈیو کال تھی تو وہ دوسرے سیل میں جو ہے ریکارڈ ہو رہی تھی پوری کال. تو یہ لوگوں نے اسپیشلی خواتین نے یہ شیوا بنا لیا ہے کہ ایسی پرسنالٹیز کے ساتھ انٹریکٹ ہو کے انہیں بلیک میل کریں بعد میں اور پھر ایکسپوز کریں. کیا کریں؟ یہ تو سوسائٹی تو بڑی غلط طرف چلی گئی ہے. دیکھیے کہ یہ تو چلے ایک خباثتی جو ہے وہ عنصر ہے کہ باطن کی خباثت سامنے آتی ہے مختلف طریقے سے کسی کو بلیک میل کر کے پیسے کمانے کا. یہ تو ایک دھندا بنا ہوا ہے اور ایسی عورتیں ان کے لیے کسی قسم کا کسی بھی عمارت میں ان کے لیے گیٹ نہیں ہے. وہ چاہیں تو دفتر خارجہ کے جا کر جہاں وزیر خارجہ بیٹھتا ہے وہ اس کرسی پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں. جہاں پر اعلیٰ عہدے داران بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں وہ خواتین وہاں پر جا کر بیٹھ جاتی جن کا یہ بلیک میلنگ کا دھندا ہے. تو لیکن اس سے بھی ہٹ کر ایک معاملہ میرے سامنے ابھی کچھ دن پہلے آیا. ہمارے بہت ہی معزز اور محترم ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بڑی ان کی کاوشیں ہیں یعنی کہ ٹریننگز کے حوالے سے. ان کے گھر کا لیپ ٹاپ کہیں صحیح ہونے کے لیے گیا تو اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی. اب گھر میں بندہ کیجول بیٹھتا ہے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، بھائی بنیان پہنی ہے، اس میں بچے نے تصویر بنا لی یا کسی نے تصویر بنائی، اس طرح کی اس میں گھریلو تصاویر تھی. اب اس میں جو ہے وہ ہمارے کچھ لوگ، ہمارے تو خیر نہیں پتہ نہیں وہ کن کے ہیں، کہ وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں ان کی تصویریں بنیاد میں اور لکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے، اس کے بعد یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہونا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا. صرف کیا کہ زیادہ سے زیادہ ویوز بڑھائے جائیں، زیادہ سے زیادہ لائکس لیے جائیں، ایک خام خواہ کا بوم کریٹ کیا جائے، ایک سکینڈل بنایا جائے، ایک بندے کی عزت کو اچھالا جائے. تو اس طرح سے لوگ دوسرے کی ٹو میں پڑے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے. اور پھر جو اس طرح کسی کا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے اس تک اگر رسائی ملتی ہے تو اس میں بھی ہمارے دین نے ہمیں ضابطہ دیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر فی کتاب اخیہ فقد نظر فی النار، کہ جس شخص نے اپنے بھائی کے سیکرٹ کسی خط پہ نظر کی اس نے جہنم کی طرف دیکھا. یعنی کہ اس کی پرائیویسی کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی یہ چھان بین میں لگا ہے تو حقیقت میں یہ ان چیزوں کی چھان بین میں نہیں بلکہ اپنی جہنم کو دیکھ رہا کہ اس کی پرائیویسی اور ستر پوشی کا معاملہ اسلام نے اس کو اس چیز کا رائٹ دیا ہے. لیکن یہ شخص جو ہے وہ اپنی باطنی قدورت اور عناد کی وجہ سے اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے طرح طرح سے معاملات گھڑتا ہے، طرح طرح سے یعنی کہ منصوبہ سازی کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کی کوئی چیز نکل کر آ جائے. اب اس میں کوئی نوعیت ہو یا نہ ہو، اس میں کوئی کسی کے اعتبار سے کوئی جان ہو اس کیس میں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس پہ سرخی ایسے لکھ دی جاتی ہے کہ ہر کوئی اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ نہ جانے اس میں کون سی چیز ایسی ڈال دی گئی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ نہیں کیا چیز دیکھنے کو مل جائے گی. تو وہ معززین کہ جن کے کوئی سکینڈل نہیں بھی ہے، لوگ ان کی بھی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر فیک سٹینڈرڈ بناتے ہیں اور ان کو تو وہ تباہ نہیں کر پاتے، بہرحال اپنی دنیا و آخرت ضرور تباہ کریں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بس اختتام پہ مجھے یہ بتائیے گا حکومت وقت کو اس میں کیا کرنا چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل کو اس پہ اپنی کس طرح کی ریکمنڈیشنز دینی چاہیے کہ اس مسئلے سے ہم پاکستان کے مستقبل کو محفوظ رکھ سکیں؟ جو غلط کر رہا ہے اس کے لیے جو مناسب فورم ہے جہاں سے احتساب ہونا ہے وہاں پہ چیزیں ضرور ایکسپوز ہوں جو آپ نے بات کہی، لیکن پبلک میں اور جو ابھی نابالغ لوگ ہیں وہ بھی پھر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے معاشرے میں کامن ہے اور پھر وہ غلط استعمال، غلط ٹرینڈ کی طرف جاتے ہیں. کیسے روکیں ہم؟ دیکھیں اس کے لیے سائبر کرائم قانون سازی تو ہوئی ہے. اب اس میں ہونا چاہیے کہ جو سائبر کرائم ایکٹ ہے اس پر عملی طور پر پختہ طریقے سے عملی اقدام کیا جائے. وہ ایک فائل بن جانا اور فائل کا ایک الماری میں سج جانا اور یہ ہمارا کلیم کر دینا کہ
اس کے حوالے سے ہمارے ملک میں ایکٹ بن گیا ہے، اس ایکٹ کو ایکٹ بھی کرنا چاہیے کہ صرف کاغذی طور پہ نہ ہو بلکہ عملی طور پر، کیونکہ دنیا میں ایسا میکانزم موجود ہے کہ جس سے ڈیٹا جو ہے وہ ٹریس کیا جا سکتا ہے. تو ڈیٹا ٹریس کریں، ڈیٹا ٹریس کر کے جنہوں نے اس ڈیٹا کو اس طرح سے سوشل میڈیا پر ڈال کر کسی کی کردار کشی کی ہے، کسی پر کیچڑ اچھالا ہے، تو ایسے لوگوں کو ٹریس کیا جائے اور اس کی قرار واقعی سزا جو ہے وہ ان کو دینی چاہیے. اور جب تک سزا نہیں ملتی، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سزا دینے کے بعد وہ محکمہ اس سزا کو سوشل میڈیا پر ڈالے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ان کو یہ سزا دی گئی ہے، اور ان کے آپ دیکھیے کہ یہی وہ لوگ ہیں. تو جب مجرموں کو اس طرح سے سوشل میں ڈالا جائے گا تو پھر ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کتنی اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس سے عبرت ہوگی. بہت شکریہ مفتی محمد عاصم صدیقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ویری نیوزی کو، اور آج ہم نے آپ سے سلسلے میں گفتگو کی. تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کے سکینڈلز جو آئے روز یا کچھ وقفے کے بعد آتے رہتے ہیں، اور بنیادی مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ کہیں باعث ہوتی ہے اور کہیں پہ ایکسپوز کرنے کے بہانے سوسائٹی کو اس طرف لگا دیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا یوزرز بالخصوص اپنے ویلاگز اور اپنے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے تجزیے دینا شروع کر دیتے ہیں، جس پہ ہماری سوسائٹی میں یہ رواج اب عام ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ ہم مفتی صاحب نے بھی اس حوالے سے بتایا، اور بالخصوص جو سوسائٹی پہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس پڑ رہے ہیں اس سے بچانے کے لیے ہر سوشل سیکٹر کو، این جی اوز کو اویئرنیس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا کیسے ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کس چیز کو شیئر نہیں کرنا اور کس چیز کو روکنا ہے، یہ ساری تعلیمات، یہ ساری ترغیب اور یہ ساری ہدایتیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی کو تو کمپائل کر کے سامنے رکھنی پڑیں گی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر بالخصوص جو این جی اوز ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس میں اپنا رول پلے کریں. بے شک لائکس، سبسکرائب اور یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک سوشل میڈیا یوزر یا ایکٹیوسٹ کے لیے، لیکن جو کاز ہونا چاہیے، جو کنسرن ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایک بہتر معاشرے کی طرف لے کر جائیں، اور ایسے بہتر معاشرے کی طرف جو ایک مثالی معاشرہ بنے. محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.